अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक और शो में कहता हूँ जी खुश आमदेद आपको सुनने चाहने देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपको हंसाने के लिए, रुलाने के लिए और बहुत कुछ बताने के लिए आ गए हैं। हुजूर वाला सियासी लोगों से भी प्यार मोहब्बत चलता रहता है। आज का प्रोग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इस लिहाज से है कि आज हमने कुछ टिक टॉकर्स को भी इन्वाइट किया है और टिक टॉकर को इसलिए इन्वाइट किया कि वो आपके साथ गपशप कर सकें और बातें कर सकें। आज हमारे साथ टिक टॉकर्स भी मौजूद हैं और मौजूद हैं कुछ लोग जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। पीटीआई पे मुश्किल वक्त गुजरा है लेकिन सेनेट का जो ऊपर उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ह है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ फ्रेंड साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जनरल सेक्रेटरी हैं आप पूरे पाकिस्तान से, माशाल्लाह यूथ के नाम पे खान साहब बने और इस तरह यूथ को आप लीड करते हैं, कमाल करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जी डमी म्यूजियम से आए, आप खुद ही आवाज़ से पहचान लें कि कौन है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया है। मदऊ नहीं किया, आप खुद जानबूझ के आ जाते हैं। आप कनाडा में रहें उधर ठीक है, आप यहाँ पे आते क्यों हैं? देखिए, जब वहाँ पर मौसम अच्छा नहीं होता, यहाँ पर मौसम चाहिए, धरने का मौसम है। एक धरने का मौसम है, एक मौसम खिज़ां है, एक बहार है और एक धरने का मौसम। धरने का मौसम आपका किस महीने के बीच में होता है? ये गालिबन मार्च से लेकर जुलाई के वस्त में जो है ये इसकी फसल बोई जाती है। ये देखें आप मौलाना साहब को इस तरह तो नहीं कह सकते। 10 रुपये तो नहीं बेचते होंगे, 20 रुपये रेट है इनका। हाँ वो 20 रुपये रेट है इनका। ये जो अधवाने की शक्ल वाला नींबू बात कर रहा है, क्या आपने इसको भी मदऊ किया? अच्छा, आपने किसको कहा है, इनको या इनको कहा है? ये जो नींबू बोल रहा है। अच्छा, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक हैं, फिट हैं? ये बढ़िया तो हमारा लफ्ज़ नहीं था। आप हिंदुस्तान से हैं? आप वैसे शाहरुख खान जो है वो रियल में ये आपको गैर मजहबी लगते हैं? नहीं, आप तो मुसलमान लगते हैं। आप इनको डॉक्टर साहब आप मुझे डिफेंड ना किया करें। मैंने आपको ये बात उसने की, मैंने नहीं की, वो कहता है। लेकिन आप मुझे डिफेंड नहीं करेंगे। मैंने आपको पिछले शोज में भी बोला ना कि मेरी आप वो हक में नहीं बात करेंगे। मेरे हक में सिर्फ अच्छा मुझे बताएं, आप जो हैं वो टिक टॉकर्स हैं और शाहरुख की पैरोडी करते हैं ज़्यादातर जी, क्या कोई डायलॉग उनका? ये देखें उन्हें हमें गिला मिल रहा है। चैनल वालों जरा हम पानी नहीं पूछेंगे, कुछ अच्छा पूछेंगे तो अभी पानी आपको पूछें। अमिताभ मुझे ये बताएं कि शाहरुख के अलावा भी किसी की ट्राई करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। किसकी ट्राई करते हैं आप? पानी पिला दें जी इनको, बस ये पानी से हटेंगे नहीं और जल्दी से इनको पानी पिला दें। मसूद भाई प्लीज पानी पिलवा दें इनको। सलीम भाई आप तो बेदौर फिटिंग हुई हैं। अरे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा मुझे जी 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 आज पर्सनालिटी देख लो, डिफरेंट ही लग रही है। किसकी? थैंक यू। पढ़ता है तुम मेरे हक में बोला ना। अभी दिल चाह रहा है कि पता नहीं इंडिया से आपको कॉल आएगी कि सास भी कभी बहू थी में आपका किरदार है, आप एक्ट करना चाहेंगे। अरे भाई कोई नहीं ऐसा। अरे भाई मुझे ये बताएं कि फीकी जुगते करता है, ये तो आप कह रहे होंगे, इसको थोड़ा हम शुगर दिलवाते हैं। अरे भाई मुझे ये बताएं कि यूथ के मामला ठीक चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित में कैंपेन चल गई, जीत गए आप, अब कश्मीर की तरफ ध्यान है? जी बिल्कुल, अब पूरी तैयारी है कि इंशाल्लाह कश्मीर में बल्ला चलेगा और तीर टूटेगी शेर भागेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा ये यहाँ पे क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ? ये पहली बार एक ऐसी सियासी जमात है जो हुकूमत में रहते हुए हारती भी है। पहले आपने देखी है? ये नाअहली है या खुशकिस्मती है? नहीं, ये फेयर इलेक्शन का आपको नमूना है कि ये जो हुकूमत है ये धांधली नहीं करती ना करवाती है। अगर धांधली की तरफ हम चले जाते तो जीत। सर वो कह रहे हैं कि रात को धुंध थी, सुबह हमारे व्हाट्सएप नहीं चल रहे थे, चार्जिंग कंप्लीट नहीं थी। बाने भी चेक करें ना सर, ये तो वो बच्चा भी नहीं बना था। हमारे इदारों की कुछ कमजोरियां जिनको ठीक करने के पीछे तो हम लोग लगे हुए हैं। हम खुद चाहते हैं कि एक साफ शफाफ इलेक्शन जो है पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि जो पार्टी जीते वो भी मुबारक दे और जो हारे वो अपनी कमजोरी मान के मुबारकबाद। अरे साहब आपको लगता है अभी जो आपकी कंडीशन है पार्टी की, जितने आपने अभी डिलीवर किया, क्या कहीं भी इलेक्शन होगा तो आप जीत पाएंगे? इंशाल्लाह इससे बढ़ के जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में आप सब एक चीज याद रखना, बाशऊर नौजवान है जो ये समझता है कि ये मुल्क जो है इमरान खान के सिवा कोई एक लीडर नहीं है। यहाँ पे कोई एक भी रहनुमा ऐसा नहीं है जिसके किरदार की कोई तारीफ कर सके। सर चलें एक चीज देखिए यासीन भाई, एक चोरों का पूरा
जमा होके इकट्ठे हो गए, चोर पूरे सारे, गुलदस्ता नहीं, गुलदस्ते अच्छे होते हैं, ये कांटे सारे, अगर ये सारे कांटे मिलके एक आवाज कहते हैं कि इमरान खान गलत है, तो क्यों इनको इमरान खान, या आज इनको याद आ गया हमारे इदारों पे तनकीद करना, इमरान खान पे सर ये इदारे आपके नहीं है, इदारे तो सबके हैं ना, इदारे तो इस मुल्क के नौजवान समझते हैं कि उनका किरदार क्या रहे, उनका माजी क्या रहा, उन्होंने इस मुल्क को नुकसान दिया है, इस मुल्क का पैसा लूटा है, उन्होंने बर्बादी की है मेरे जैसे नस्ल के नौजवानों की, ना वो तालीम हासिल कर सके, ना वो सेहत के सहूलियात हासिल कर सके। आज हम अगर इस पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना देख रहे हैं या महंगाई के तौर पे या कुछ भी, तो ये साबिक हुक्मरान, रेंट साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ना रेंट साहब मेरी जाके बाहर के मुल्कों में रेंट ना रखते तो आज रेंट साहब मैंने मान लिया उनकी औलादें सर, बाहर, मैंने उनके मान लिया, जायदाद मैंने बाहर, मान लिया उनके कारोबार। यासीन भाई रेंट साहब मेरी बात सुनिए, यासीन भाई सुन लिया, मेरी बात सुनिए, नहीं मुझे हजम नहीं हो रही ना कुछ चीजें। हमने माना कि सारे गंदे थे, सारे गंदे थे, आप अच्छे हैं, आपने सुने ना 2.5 साल में आपने डिलीवर जो किए हैं वो मुझे 4 काम गिनाए, 4 काम। क्या घर बन गए? बिल्कुल बन रहे हैं, किधर बने सर? मुझे तो देखें, नहीं देखें इसकी मैं एक उसका प्रोसेस है एक, देखें ये मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है, मुल्क की इकॉनमी के बड़े मसाइल थे, मईशत के मसाइल थे। पाकिस्तान के कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने काम करके दिखाया हो? आपका वाहिद लीडर इमरान खान है जिसने बलूचिस्तान की सर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ के दौर में होती है सर, डेवलपमेंट नए प्रोजेक्ट परवेज इलाही के दौर में चलते हैं सर। बलूचिस्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वहां पे डिजिटल एजुकेशन का आगाज किया है खान साहब ने, जहां पे 6 लाख से जायद बच्चे घर बैठे तालीम हासिल करेंगे। सही कह रहे हैं, पहले हुकूमत यकीन जाने जिन्होंने मुझे बताया कि टूटा हुआ नाला 10 रुपए का वो मिलता था, साबुत अंडे नहीं खाए, यकीन जाने। लेकिन वो तो खान साहब ने पहले मुर्गियों का इशारा दे दिया था ना कि मुर्गियां पाल लो, तो कट्टों का भी इशारा था कि पाल लो। आपको बताऊं, खान ने आइडियाज दिए इस कौम के लोगों को कि देखें कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, अगर इस अभी तक वो सारी बैचलर है, नहीं दे आपने मुर्गी गलत ली है, आप किसी अच्छी जगह से ले लें। बैचलर मुर्गियां मैं उन्हें यूं करता साल हो गया 2 मन ये इसमें मुर्गे रखे हुए हैं जिनको मुर्गियां समझ रहे हैं। असल में ये हमें भी लगता था कि इनकलाब आएगा, तो अब हम इनकलाब के नाम पे एक मरतबा फिर तो टोपी ड्रामा नहीं हुआ, सॉरी टू से, चीनी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। अब चीनी इसलिए मुंह से निकलती है कि चीनी भी नहीं रही, रोटी कपड़ा और मकान, फिर डेवलपमेंट, अब था इंसाफ। इंसाफ आपको लगता है मिल रहा है? एक छोटा सा मेरी बात सुने कि पिंडी इस्लामाबाद कचहरी बंद है, सारे वकील जज हड़ताल पे हैं, जहाँ से शुरू करूँ, असासर सड़कों पे हैं, जूनियर डॉक्टर सड़कों पे हैं, मीडिया को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे, वो बेचारे सड़कों पे हैं, हम जाएं कहाँ? कौन सा डिपार्टमेंट है जो खुश है? एक चीज में यासीन भाई, जब आप पूरी सिस्टम को ठीक करने निकलते हैं आपको इस तरह की मुश्किलात आते हैं। हम उस सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं जिसमें खामखा कई ऐसे लोग जिनको तकलीफ होगी। आप स्कूल का सिस्टम देख लें, ऐसे असातिज़ा जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे थे, आप ऐसे मुलाजिम देख लें जिनका घर बैठे वो डाक बेस पे थे कि जी बस पैसे मिलते जाएं, इस मुल्क को लूटते जाएं, और घर बैठ के रिश्वत, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी जगह दूसरे लोग। चलिए मैं आपकी बात मान जाता हूं, इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए ऐसे माफिया से टक्कर लेना पड़ता है, और ये मुल्क माफिया के अंडर था जिसको आजाद करने के लिए इमरान खान लगा हुआ है। यहाँ पे ये एहतजाजें भी होंगी, लोग सड़कों पे भी निकलेंगे, और इंशाल्लाह आप यकीन रखें इमरान खान को अल्लाह इस मुल्क को इमरान खान की नीयत का सिला देगा। आपकी नीयत का सिला शो को देगा। रेड साहब कितनी हुकूमतें चाहिए आपको? मतलब 2-3 साल अभी बारी चाहिए? इंशाल्लाह ये बजट आवाम के लिए तोहफा होगा इंशाल्लाह, ये बजट जो आने वाला। हम ऐसे बजट के नाम से देखिए लेकिन एक बात मैं बताऊं, हकीकी मानों में हम बजट का मतलब ये समझते हैं, बाहरी कंट्री में तो ये होता है ना कि लोगों को एक खुशी होती है कि बजट आ रहा है, हमें तो पता है कि बजट में हो ही नहीं सकता कि कुछ को बताने वाला कोई नहीं है। इमरान खान इस मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान कर गया है, ये पिछले हुकूमत के लोगों ने इस मुल्क को लूटा, बर्बाद किया। सर आपने भी कर्जे बहुत ज्यादा लिए ना सर, आपका सर आपने 2 साल एक उसने मेरे हौसले वाला काम किया है जी, जो ये बता गया कि शादी करी जो लेकिन ये शादी चलो पर्सनल मैटर हो जाता है ना, ये पीटीआई वाले नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन वैसे रेंट साहब अल्लाह ने दिया हो तो 4 शादियां जायज हैं? अल्लाह ने अगर आपको ताकत और तौफीक दी है
ہمارے قرآن میں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ نکاح عام کرو، تو ہم اس چیز کو کون غلط کہہ سر عام سکتے ہیں؟ وہ آپ کی کمزوری ہے۔ تو یہ آپ کا میٹر ہے، جاؤ کسی کا دروازہ کھٹکاؤ جو پسند ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں توفیق ہی نہیں ہے میرے پاس، پیسہ نہیں ہے، مجھے کوئی پیسہ چاہیے۔ کسی حکیم سے حکیم پیسہ نہیں دیتا نا سارا۔ ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد اور گپ شپ یہیں سے جاری رکھوں گا۔ جی کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ حضور والا قانون کی باتیں بڑی کرتی تھی یہ حکومت، انصاف کی بھی بڑی باتیں کرتی تھی، لیکن ریلیونٹ لوگ بلانے چاہیے، ان سے کچھ بات چیت کر سکیں، گپ شپ کر سکیں ہم کہ یہ اصل ماجرا کیا ہے، کیونکہ عارف فرینڈ صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان یوتھ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا، ساتھ میں موجود ہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا نیوٹرل میں ان کو کہوں گا کہ آج رہیں اور ہمارے ساتھ گپ شپ کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں غلام فاروق اوان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ لسٹ تو بڑی لمبی ہے، ایکس ایڈوائزر پی ایم بھی رہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہے، مجھے یہ بتائیں کہ قانون کا یہ جو حال ہے یہ پہلے تھا یا اس حکومت میں تھوڑا سا برا حال ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت گیدرنگ میں اور اتنے اچھے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ ایک ایسے موضوع پہ آپ نے بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا آج، کہ جو بہت اہم موضوع ہے، اور خاص طور پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جی اس کے وہ جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ تو ہے ہی قانون سے ریلیٹڈ، ان کا تو موٹو یہی ہے، اور نعرہ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے جب وہ اکیلے کھڑے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ لوگ ایک ایک کر کے آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور اب ایسا کارواں بنا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دیا کہ اتنی بڑی سیاسی جماعتوں کو جن کی 30-40 سال سے منوپلی تھی پالیٹکس میں، ان کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی صورتحال ہے کہ قوانین درست سمت پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ساری چیزوں کو ایل ایف او کوئی آتا تھا، کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی تھی، اور اس کے بعد اگر کوئی جمہوری حکومتیں بھی آتی تھی تو اسی نظریہ ضرورت کو وہ جاری و ساری رکھتے تھے، اور وہ جو پھر سٹیٹس کو والی صورتحال تھی کہ آپ نے وہی سسٹم جاری رکھنا ہے، پہلے اے ہے پھر مسٹر بی آ جاتا ہے، بی کے بعد پھر اے آتا ہے، پھر بی آتا ہے، اور یہ مسٹر سی جو درمیان میں آیا ہے اس نے وہ ساری صورتحال تبدیل کر دیا۔ اور خاص طور پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو ان دنوں بہت گرم ایشو ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، پچھلی دونوں جماعتوں نے جو اقتدار میں رہی ہیں انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں یہ کہا تھا، اور میثاق جمہوریت میں بھی تھا، کہ سینٹ کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، بلکہ کھوتے گھوڑے خریدے جاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اس طرح کا سسٹم بنائیں گے کہ لوگ جو ٹھیک لوگ ہیں پیسے کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ میرٹ پہ آئیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایفرٹ کیا ہے۔ عوان صاحب حضوری والا مجھے یہ بتائیں کہ مان لیا خان صاحب ڈیفرنٹ ہے، مان لیا ان کی ساروں سے پلاننگ ڈیفرنٹ ہے، ایسا کون سا پرائم منسٹر ہے دو تقریباً 340 کنال کا گھر 11 لاکھ روپے میں لیگلائز کروا لے؟ کیا پرانی ہسٹری ملتی ہے، آپ گیلانی صاحب کے بھی تھے، کیا وہ بھی ایسے ہی تھے یا انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جس جگہ آپ ہم سارے اس وقت بیٹھے ہوئے نا، یہ جو سری نگر پرانی کشمیر ہائی وے اور یہ سری نگر روڈ، اس کو ہم نیا نام جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ کتنے زیادہ شادی ہال بنے ہوئے تھے، ریسٹورنٹس بنے ہوئے تھے، سارا کچھ بنا ہوا تھا، اور وہ سارا جمہوری حکومتوں کے ادوار میں ہی بنا ہوا تھا، اور وہ سارے کا سارا غیر قانونی تھا۔ اب کیا صورتحال ہے کہ جو یہ حکومت آئی تو انہوں نے چھوٹے درجے سے لے کے گاؤں گوٹ سے لے کے چھوٹے شہروں سے لے کے تو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنے قبضے ہیں، چاہے وہ سیاسی قبضے ہیں چاہے جائیدادوں کے ناجائز قبضے ہیں، ان کو چھڑوایا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کہا نا کہ لیگلائز کروایا گیا ہے، جو کچھ کہیں اگر کسی جگہ کچھ ارریگولر ہے اس کو ریگولرائز کروانے میں کوئی حد نہیں ہے، یہ قانون۔ میرا سوال اگلا یہی تھا کہ کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ ہم ان لوگوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، سی ڈی اے کرے، آر ڈی اے کرے، ڈپارٹمنٹ کرے؟ اب ایک جو مارکی گرتی ہے اس سے میرے خیال میں ایک شخص بزنس مین بے روزگار نہیں ہوتا، ہزاروں شیف ہیں اس کے بیچ میں، اس کے ویٹرز ہیں، اس کے بجلی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر بندہ وہاں پہ بے روزگار ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ پلاننگ ہے، تھوڑی ہٹلر کے میچ پلاننگ نہیں ہے؟ آپ درست بات کر رہے ہیں کہ وہ بے شمار لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ
مشتری ہوشیار باش جی جی جس نے کسی سے ٹھیکہ لیا, لیز لی, پرچیز کیا, کچھ بھی کیا, اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں کیا خرید کر رہا ہوں. چوری کی گاڑی میں اور آپ اگر خرید لیں جی جی تو وہ کسی ناکے پہ پکڑی جائے گی, وہ پھر مالک نہیں کہہ سکتا عوان صاحب آپ کو لگتا نہیں ہوا ہے, وہ اس نے خود دھیان کرنا ہے کہ وہ چوری کی چیز نہ خریدے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ فراڈ بھی ہوتا ہے یہاں پہ؟ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے لیگلائز کیا ہے, شملات کیا ہے, CDA کیا ہے, ان کو نہیں معلوم ہوتا. ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ Yes, I know. جیسے کہ میں یوگنڈا سے آیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کون سا پراپرٹی لیگل کون سا نان لیگل. وہاں سے تھپکو بیچے, تھپکو نان تھپکو. اچھا یہ یوگنڈا سے آپ کوئی ہاتھی بھی لائے یا نہیں لائے, یا خود ہی تشریف لائے ہیں؟ یوگنڈا کولمبو والوں نے جو ہمیں ہاتھی دیا تھا ضیاء الحق صاحب کو, تو وہ تو ہم نے رکھ نہیں سکے. سری لنکا نے, سری لنکا نے, کولمبو سے آیا تھا نا, کولمبو ان کا جو, جی جی وہ نہیں, وہ ہاتھی ناراض ہو گیا ہوگا. اور ٹھیک ہو آرام ہے. رینڈ صاحب آپ کا بھی تعلق PTI سے, میں تو کہہ رہا تھا, کوشش کر رہا تھا تھوڑا سا میچ ڈل جائے, لیکن ادھر تو دونوں ہی عمران خان کے جو ہے نا جالے لگ رہے ہیں مجھے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, لیگلائز کی بات, کھلاڑی جالے, اب دیکھیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جالے رہ چکے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کا یہ سٹیپ ہے گرانا گھروں کو, اس سے بہتر نہیں تھا یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں ہو جاتی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, یہ گرا دیا, بے روزگار کر دیا. دیکھیں خان نے سب سے پہلے روزگار دیا. کیسے سر, کیسے بتائیں سر؟ میں بتا رہا ہوں, آبجیکشن میلارڈ. جی جی. خان نے سب سے پہلے, آپ دیکھا اس ملک میں ہم نوکریاں نہیں دے سکتے کیونکہ اکانومی کا وہ حال نہیں تھا. خان نے سمارٹ قرضہ جات کا اعلان کیا. آپ کے میرے ایسے کئی جاننے والے ہیں جو الحمدللہ اسی سمارٹ قرضہ جات سے قرضے لے کر اپنے کاروبار کھڑے کر چکے ہیں. اور کاروبار جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے آپ کے کسی کی نوکری پیشہ افراد کے. سر مجھے یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے سر, سر کتنے لوگوں کو آپ کاروبار کھولنے دیں گے؟ آپ نوکریاں بند کر رہے ہیں سر, ایک کاروبار سے 2 لوگ مستفید ہوں گے. ایک میری بات سن لیں. جی جی. آپ کے پاس یہاں پہ گنجائش ہے, آپ جس چینل پہ بیٹھے ہیں اس کے اخراجات ہیں, اس کی چیزیں ہیں, اگر وہ چینل نقصان پہ چلنا شروع ہو جائے, سر سارے چل رہے ہیں, سر سارے چل رہے ہیں. آپ کی حکومت میں مجھے 3 چینلوں سے نکالا گیا سر, میں بجٹ زیادہ لیتا ہوں. جی آپ کیسے, دیکھیں ایک لاجک کی بات ہے نا, اس طرح تو ظاہر ہے آپ کو اپنے ادارے کے چلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ہر پاکستانی شہری کو پہلی مرتبہ صحت اور انصاف کارڈ مل رہا ہے. KP حکومت میں ہر عام شہری جس کا شناختی کارڈ ہے وہ صحت انصاف کارڈ کا حصول ہے اس کے لیے. نہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پہلی بار ایک ایسی سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہونے کے باوجود سینٹ الیکشن میں ایک عام لوگوں کو ٹکٹیں دے چکی ہے. کوئی بزنس مین, سر کون سا عام بندہ سر؟ 35 کروڑ کے آپ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں سر, 35 کروڑ روپے کی کیا, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بار ہم نے, ہمارے جو MPAs ہیں, آپ ان کا نام تو لیتے نہیں ہیں سر. آپ ایک اور بات, رینڈ صاحب پہلے میری بات سنیں. MPAs اپنے حلقوں میں جا کے کہتے ہیں میری جیت غریب عوام کی جیت ہے, وہ بڑی بڑی تقریریں جھاڑتا ہے, اور وہی کمبخت آ کے جو قانون ساز ادارے میں بیٹھتا ہے جہاں پہ اس کو قانون سازی کے لیے وہ حلقے والے بیچتے ہیں, نظریے کے بنیاد پہ ووٹ لینے والا, وہاں جا کے اپنا ضمیر بیچتا ہے. تو ایسوں کو بھی بے نقاب سر نہیں سر, آپ غلط کر رہے ہیں. آپ رینڈ صاحب سنیں نا, رینڈ صاحب سنیں نا, رینڈ صاحب سنیں نا بھائی, سنیں. اس سسٹم میں ہمیں کئی مافیا, رینڈ صاحب MPA بھی آپ کے, خریدنے والے بھی آپ کے, پیسے دینے بھی والے بھی آپ کے, انصاف کرنے والے بھی آپ, اور آپ الزام لگانے بھی آپ. اب اس میں ہم مدعی کس کو ڈھونڈیں سر؟ اس میں مجھے جو ویڈیو وائرل ہوئی سر, جو ویڈیو سیاسی دیکھیں, یہ سر آپ غلط کر رہے ہیں. اب آپ ملک میں آ گئے, اب مجھے ایک نون لیگ کا بندہ, اس ملک میں کئی خراب انڈے بھی ہیں نا, ہم ان انڈوں کو بے نقاب کر رہے ہیں جو میری سر. وہ انڈے آپ سے 3 بار آپ کی سیٹوں پہ الیکشن جیت چکے ہیں سر. ہر بندہ فرشتہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی بے نقاب کرو. اور مزید خراب ہی نہ ہو. آپ جب میں امان صاحب گیلانی صاحب کے آپ رہے ایڈوائزر, جی جی, زرداری صاحب کے ٹیلنٹ سے آپ واقف ہیں, جی جی, ادھر ہیں حفیظ شیخ صاحب, عمران خان کے بھی ٹیلنٹ سے آپ واقف ہیں. جی جی. ہو از دا ونر, کون سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ لے کے جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اگر
حکومت جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے جس طرح وہ نہیں ہو پائے گا, وہ بیلٹ اوپن نہیں ہو پائے گا. سنیے نا, جی جی, وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, میں اور آپ تو نہیں, لیکن کچھ چیزیں پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں. ہو گیا جی جی, تو پھر 100% حفیظ شیخ سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آئین کو کرنا چاہیے؟ پھر 50-50. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ آئین بنانا جو ہے, یہ طریقے جو الیکشن کے ٹریٹمنٹ ہیں یہ اسمبلی کے اندر ہونے چاہیے؟ 100% درست بات ہے. آئینی پروویژن ہے جو کچھ حکومت نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ جب ہاؤسز نہ چل رہے ہوں اس وقت آپ صدر پاکستان آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں, اور آرڈیننس یہ مشروط ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا تو اس کے مطابق الیکشن ہوں گے. سر تو پھر مجھے یہ بتائیں, روٹین کے مطابق ہوں گے. پھر یہاں بیٹھ کے میں اور آپ چیختے رہیں گے, کہتے رہیں گے کہ لوگ بک گئے ہیں, لوگوں نے خرید لیا ہے, پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے 3 سال بعد پھر سامنے آ جائے. یہ تو ہم کہیں گے, یہ تو کہیں گے, اور یہ ہمارے مقدروں کا ایسا بن چکا ہے کہ ہم نے جب دوسرا الیکشن آئے گا پہلے والے الیکشن کو ہم نے غلط کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا گیلانی صاحب کے ساتھ آپ رہے, کوئی ایک کوالٹی ان میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر میں یہ کوالٹی تو میں نے پائی. ان کی ایک کوالٹی, زبردست کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے نوازا قومی اسمبلی کے جتنے اجلاس ہوتے تھے جی ان میں حاضری ان کی تقریباً 100% ہوتی تھی, سوائے یہ کہ پاکستان سے باہر نہ ہو, ان کی حاضری بہت ہوتی تھی. نہیں دیہڑ وہ ویسے بھی لگتی ہے, دیہڑ وہ ان کی جو دیہڑی تھی, ہاں لوگ ان کو سنتے تھے, پیار کرتے تھے بڑا ان سے, ظاہر ہے. جی جی, ہی از اے پرائم منسٹر. مجھے بتائیں, ایک چونکہ یہ ایک پوسٹ ایسی ہے کہ بے شمار لوگ آپ سے منسلک ہوتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, آپ کی مانتے ہیں. واقعی جی ملتان میں حسن بڑا خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. ظاہر ہے جی, اتنے ڈاڈے ڈاڈے ہوتے, پیر فقیر ہیں, دربار ہیں, ایڈے شاندار امب ہوتے ہیں, اتنا اچھا حلوہ ہے. یہ حلوہ بھی انہوں کی وجہ سے کیا, کیونکہ کھانے پینے بنتے ہیں. ہاں حلوہ وہ شکل سے بھی تقریباً وہ بلیک, وہ نیچے اخروٹ سے نہیں بچ جاتا, وہ جو دے کے ساتھ لگا ہوتا ہے, وہ کرچن جیسے, ہاں کرچن جسے کہتے ہیں پنجابی میں, یہ کرچن ٹائپ منہ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور کرچن بھی وہ والا جس کو زیادہ آگ لگی ہو نا, ایک تو کرچن نہیں کہہ سکتے, سارا ہوش ہے تو مطلب کرچن نہیں کہہ سکتے, حالانکہ تواڈے کار بیا والا حلوہ بھی ہوئی جاتا ہے تھلے لگی ہوئے کرچن, کرچن بول لیا میں نے. اچھا گیلانی صاحب, امان صاحب مجھے یہ بتائیں, گیلانی صاحب کی طرف آپ دوبارہ آؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو یہاں سے سلیکٹ الیکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے, میری ذاتی رائے اگر پوچھیں, زرداری صاحب سمجھدار آدمی ہیں جی, تو انہوں نے گیم چینجر, نہیں میں جو کہنے لگا ہوں شاید اس سے پہلے آپ کے چینل پہ کہا گیا ہے, نہیں کہا گیا, میری جو سمجھ آتی ہے, انہوں نے پرائم منسٹرشپ کا ایک امیدوار کم کر دیا ہے اپنے بیٹے کے لیے. لیکن وہ تو دنیا جانتی ہے کہ وہ بلاول اگر کچھ ہوتا ہے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے لیے طرف جاتے ہیں, موو کرتے ہیں. آپ نے کمال کی بات کی, لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب بھی موجود ہیں اور لوگ بھی بڑے باقی موجود ہیں, لیکن بلاول وزیر اعظم وہ تو نعرے لگنا ابھی سندھ میں شروع. راجہ صاحب تو میرے گرائی ہیں, میرے پاپا ہیں, میرے وہ کلائنٹ بھی رہے ہیں. جی جی جی, اور میری بڑی محبت ہے, میری بڑی محبت ہے, ان سے بہت تعلق ہے, لیکن وہ جو آپ پرائم منسٹرشپ والی دوڑ ہے اس میں وہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. پروگرام بند کرنا. اچھا یہ شام کو موٹی ملائی یار یہ سیریسلی گجر خان میں نہیں ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا رینٹ صاحب کہ ہزاروں دیکھیے گجر خان جو ہے نا اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں مشہور ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا ذکر تو آپ نے کر دیا, وہاں سے نشانے حاضر والے بھی ہیں. جی جی بالکل ایسے, بالکل ایسے, بڑی محبت ہے جی, بڑی گجر خان وہ جو جب جاتا ہے انسان تو اس کو پتہ چلتا ہے. ہمیں اس زبان سے بھی بڑا پیار ہے, کیا گشنا میں کیا مطلب, آئی لو دیٹ. اور گجر خان میں ایک ایسی یونیک ایک مٹھائی بنتی ہے جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں بنتی, صرف سکھوں میں بنتی ہے, تلواں. رینٹ صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اس حکومت میں 2 خواہشیں آپ کی کیا ہیں؟ سب سے پہلی خواہش تو یہی ہے میری بحیثیت نوجوان کہ اس شادی ہو جائے. ایک منٹ نور صاحب, ایک منٹ, سیریس بات بھی کبھی سن لیا کرو جی. پہلے تو آپ کے چینل کو اس کی خواہش پوری کرنی چاہیے, بیچارے کی شادی. اس کی خواہشیں ایسی ہیں جو کسی ریسٹورنٹ والے کو سامنے دیکھے گا تو اس کا کھانے بند نہیں ہوں گے, سیاسی کو دیکھے گا تو پیسے سے چاہیے, آپ کو دیکھ رہے تو پتہ نہیں اس کو شادی کیوں یاد آ رہی ہے. بس یہ شاہ رخ کے سامنے آپ نے گووندا بٹھا دیا. جی بولیں جی. دیکھیں بحیثیت نوجوان ہماری خواہش ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے جو عمران خان نے قدم اٹھایا, پہلے ہمارے پچھلی حکومتوں نے جس طرح
وفاق کے طرز پہ نوجوانوں کی نمائندگی ختم کر دی تھی. عمران خان نے اسی چیز کو بحال کیا دوبارہ. عثمان ڈار صاحب کو نوجوانوں کے امور سر وہ نوجوان ہے وہ نوجوان ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وزارت کو بحال کیا, 47 ایئر اس اولڈ وزارت کو بحال کیا. دیکھیں وہ 47 بھی تو آپ کا ینگ پارلیمنٹیرین کا جو ایج ہے وہ 47 سے اباؤ ہے. جی 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 لیکن عثمان ڈار 47 نہیں ہے. آپ کو سر میری بات سنیں آپ نے بڑی زیادتیاں کی ہیں ہمارے ساتھ. یہ عثمان بزدار کو کہہ کے نا ہمارا آپ زخم نچوڑ دیں. آپ پرویز جلائی کے مقابلے میں آپ انہوں نے عثمان ڈار صاحب کا ذکر کیا, عثمان بزدار عثمان بزدار بولا. عثمان ڈار اچھا ٹھیک ہے یہ وفاق کے طرز لیکن ایک اور میں بات بتاؤں, ہم تو وہ قوم ہے 64 کے خان صاحب تھے, 64 کے بھی میرے خیال میں 67 کے ہیں وہ. 64 کے جب خان صاحب تھے تو ہم نے تو تب بھی کہا تھا کہ نوجوانوں کا ایک ہی لیڈر ہے, نوجوانوں کی نمائندگی ایک بندے کے پاس ہے, نوجوان قیادت عمران خان صاحب. تو یہ ہمارے لیے یوز ہو گیا. دیکھیں یہ وہ واحد پارٹی ہے جو ایک جد و جہد سے اوپر آئی اور نوجوان الحمدللہ اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے نوجوانوں کا, جس کے بعد عمران خان نے وفاق کے طرز پہ عثمان ڈار کو نوجوانوں کا وزارت امور دے دیا, جس میں نوجوانوں کے حقوق جو ہے وفاقی سطح پہ دیکھے جا رہے ہیں. آپ کا پاکستان میں کامیاب نوجوان پروگرام لانچ کیا جس کے تحت پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کئی ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور ان کے اندر اللہ نے بے شمار ایسی خوبیاں پیدا کی ہیں جو ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ وفاق کے طرز پہ اس پہ مزید ایسی اصلاحات ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چھپے ہوئے ایسے علاقوں میں جہاں ان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اوپر نہیں آ سکتے, ان کے لیے ان کسی بھی سطح پہ وہ آگے آنا چاہیں تو انٹرنیشنلی طور پہ اس ملک کا وہ نام روشن کر سکیں, ان کے لیے کیسا مؤثر قدم اٹھا. عوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون کی جب ضرورت پڑتی ہے تب ہم پہلے قانون کیوں نہیں بناتے؟ میاں صاحب کی حکومت ہے, میاں صاحب چاہتے ہیں نیب, جب حکومت تھی تب نیب بچی تھی, اب چاہتے ہیں نیب ختم کر دی. دوسری خواہش آپ نے نہیں, جی 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 دوسری خواہش, میری دوسری خواہش معذرت کے ساتھ, جی 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 میری دوسری خواہش یہ ہے اس ملک کو لوٹنے والے ہر چور کو بر وقت سزا ہونی چاہیے. ایسا قانون ہو کہ یہ ملک لوٹنے والا جو بھی شخص جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا وہ کیفر کردار تک پہنچے تاکہ اس ملک میں رینڈ صاحب بات لمبی ہو جائے گی. عوان صاحب کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ وہ علیم خان کو, وہ جہانگیر ترین کو, وہ نواز شریف کو, وہ زرداری صاحب کو, مطلب جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے بقول, معذرت کے ساتھ میں نے جہانگیر ترین کا اور علیم خان کا بھی نام لیا کیونکہ غصہ کر جاتے ہیں آپ سارے لوگ. میں ہر چور کے خلاف ہوں, چاہے میں چور ہوں مجھے بھی سزا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے جس میں ہر بڑا تو بچ جاتا ہے. لیکن ابھی ایک رپورٹ تھی اس کے مطابق مرغی چور بیچارہ جیل میں, کیونکہ ابھی تک اس نے جرمانہ نہیں ادا کیا, 1700 کچھ خواتین یعنی 1700 کچھ خواتین اس لیے جرم کی سزا پا رہی ہیں جیل کے اندر کہ ان کے پاس 9000 سے شروع ہوتا ہے جرمانہ, وہ ان کے پاس نہیں ہے اور وہ ایکسٹرا جیل کاٹ رہی ہیں. تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو ہم مثالیں تو حضرت عمر فاروق کی دیتے ہیں کہ درائے فرات کے کنارے کتا مر جائے تو ذمہ داری میری ہوگی, یہاں پہ بچہ ڈیلی مرتے ہیں. تعلیم کا, ایجوکیشن کا یہ سسٹم ہے کہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا 6 باری شیشہ بجے گا, پہلے خواجہ سرا آئیں گے, پھر بچے آئیں گے, پھر بڑھیا آئے گی. مطلب ایک سسٹم کیا ہے ہمارا, بیسیکلی اس میں فلاز کیا ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہو, لیکن ہم سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے نہ ہم ٹیکس دیں, نہ اشارے پہ میری گاڑی روکے, نہ میں کسی قانون کی پابندی کروں, نہ مجھے FBR CBR یا اور کوئی ڈپارٹمنٹ پوچھے. 2 باتیں جو آپ نے سٹارٹ کیا جہانگیر ترین صاحب کے نام سے اور علیم خان صاحب کے نام سے, علیم صاحب کو بھی پوچھا گیا, جہانگیر ترین صاحب کو پوچھا گیا. یہ وقت ختم ہو گیا کہ جب پچھلے وقت میں ایک پاکستان کے بڑی بات نہیں, بڑی بات مجھے سر پوچھا سب کو جاتا ہے, پوچھا سزا نہیں دی جاتی, میرا موقع یہ سزا. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان کے ایک سینیٹر تھے جو اس وقت اس ملک کے وزیر خزانہ بھی تھے, پھر یہاں سے وہ بھاگ گئے, سپریم کورٹ اور باقی ادارے ان کا پیچھا کر رہے تھے, وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت ان کے رشتہ دار پرائم منسٹر نے ساری مفروریوں اور فراریوں کے باوجود انہیں وزیر رکھا ہوا تھا. وہ وقت تبدیل ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے تعلقات اور پارٹی کے لیے اتنی خدمات کے بعد بھی جہانگیر ترین صاحب پہ جب معاملہ آیا تو عمران خان صاحب نے
اس وقت سے لے کے آج دن تک نہ ان کا نام لیا، نہ ان سے کوئی ملاقات کی، اور نہ کوئی ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے رکھے کہ یہ تاثر ہو کہ پرائم منسٹر کو. سر میں بڑی معذرت کے ساتھ اب ایک سوال انداز ہو رہا ہے تھوڑا سا. ایک اور بات دوسرا آپ نے کہا کہ لوگ گاڑی کے اشارے پہ کھڑے ہوں اور مانگنے والے آ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. جس ملک میں میرے بھائی آپ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے تھر میں گئی ہوئی گندم گوداموں میں سڑ جائے، لوگوں کے لیے آئے ہوئے پیسے، اب میں نام نہیں لیتا، لوگوں کے لیے آئے ہوئے پیسے بہت بڑے بڑے لوگ کھا جائیں، اور اس پہ آج بھی انگلینڈ میں چیزیں چل رہی ہیں اور کیسے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سر میں لوگوں پہ جا ہی نہیں رہا. میرا سوال یہ ہے کہ سسٹم کب بہتر ہوگا؟ سر کون کرے گا سسٹم کو بہتر؟ میں نے کرنا ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہم تو سر اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. آپ 100% ٹھیک کہتے ہیں، اس کے لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کو بھی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وطن سب کا ہے. میرے اور آپ کے پاس شاید ہو، میرے پاس دوسرا ویزا نہیں ہے. میں نے اسی وطن میں پیدا ہوا، آبا و اجداد کی قبریں یہی ہیں، میرے بچے انشاءاللہ اسی ملک میں رہیں گے، اسی ملک سے ہم وفا کریں گے، اسی سے ہمیں محبت ہے. ہم نے کہیں اور نہیں جانا. اس کو درست کرنے کی ذمہ داری پہلے فاروق عوام کی ہے، پھر آپ کی ہے، پھر سب ہم سب کی ہے. میرے پاس دوسرا ویزا نہیں ہے، میرے کو صبح دوسرا سو نہیں سی پیٹرول پڑھانا. دوسری یوگنڈے کو آئے گی، دوسری آئے گی یوگنڈا کے خان صاحب آپ ایسی بات بحث کر رہے ہیں، جتنی بحث کریں گے اتنے سوال کریں گے. سیدھی سی بات مکائیں، بولے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. بھائی یہ پہلی بحث ہے جب میں مفت کر رہا ہوں، ورنہ تو ہم پیسے لے کے. ہاں کلیپ ہونی چاہیے جی اس بات پہ کہ وکیل ہر بحث. رینڈ صاحب آخری میسج آپ کا، پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، آپ کا آخری میسج تو یہی ہوگا کہ اللہ اس قوم کو شعور دے کہ ہم لوگ یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کو میری اور آپ کی ضرورت ہے، عمران خان کو میری اور آپ کی ضرورت ہے. ہم ایک صحیح سوچ کے ساتھ نیچے صحیح سوچ ڈیلیور کریں گے تو لوگوں کو سمجھ جائے گا کہ اس حکومت کا مقصد کیا ہے، عمران خان کا مقصد کیا ہے. وہ مدینہ کی ریاست جس کا تصور عمران خان نے دیا وہ اصل میں ہے کیا، وہ چیز جس کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. وہ یہی ہے کہ میری اور آپ کی بہتری، ہمارے قوم کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے اداروں کا ساتھ دیں، ہم اس حکومت کا ساتھ دیں کہ جو مدینہ کی ریاست کا تصور لے کے ہم آئے تھے کہ پاکستان میں صحت اور انصاف ہو، امن و امان ہو، ایک خوشحال اور پرامن پاکستان ہو، اس کی جد و جہد میں جس طرح عمران خان ایک سچی اور محب وطن نیت سے لگا ہوا ہے. جب وہ باہر جاتا ہے UN میں تو تمام امت مسلمہ فخر کرتی ہے کہ ایک مسلم لیڈر کے طور پر ایک شخص بول رہا ہے. جب کشمیر کا سفیر بنتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے مودی جیسے کا چہرہ سامنے آتا ہے ایک ہٹلر کے طور پر کہ وہ ایک ظالم دہشت گرد ہے جس کا مقصد صرف اپنے ہندوستان نہیں بلکہ پوری مسلمانوں سے نفرت تھا، جو واضح طور پر واضح ہوا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ کوئی ملک کا سربراہ نہیں ہے، ایک دشمن سوچ کا مالک ہے. وہی لیڈر جس نے اگر پاکستان کے باشعور لوگوں کے لیے جد و جہد کی تو آج وزیر اعظم پاکستان بنا، جس نے کرکٹ کا بلہ تھمایا تو اس ملک کو ورلڈ کپ کے طور پہ تحفہ دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ انشاءاللہ اس قوم کو عمران خان کی نیت کا صلہ ضرور دے گا اور یہ ملک جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، جس کا خواب ہم نے آپ نے عمران خان کی صورت میں نئے پاکستان کا دیکھا تھا تو انشاءاللہ وہ ضرور ملے گا. کبھی چوروں اور لٹیروں کا ساتھ نہیں دینا، ایک سچا محب وطن لیڈر ہے اسی کے ساتھ کھڑا. رینڈ صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر کر دی. یہ باتیں ایسی کر جاتے ہیں مجھے ہضم نہیں ہوتی، میں ان کی طرف جاتا تو ٹائم لگ جاتا. مدینہ کی ریاست کا جو کنسیپٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپلائی کر دیا، جو کنسیپٹ ہے نیوٹرل ہو کے سچ سچ بتائیے گا عوان صاحب، کیا وہ 2% پہ امپلیمنٹ ہو گیا؟ اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں جی کہ جس طرح سے میرے بھائی نے کہا جی عمران خان کی جو نیت ہے اور اس کا عمل ہے جی وہ اس طرف سفر کر چکا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے چند سیاسی علماء کے علاوہ جو بڑے بڑے درجے کے لوگ، میں نام نہیں لیتا، جی جو مذہب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان سب نے خان صاحب کی کو سپورٹ کیا، ان کی حمایت کی اپنی جگہ پہ. ان کے ادارے ہوں، وہ خود ہوں، انہوں نے سپورٹ کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بندہ ہے کہ جس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچے دل سے کہا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آج دن تک یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نام نہیں لیتا، میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ کس طرح کے معاملات یہاں ہوتے تھے، کیا کچھ ہوتا تھا. اس پرائم منسٹر ہاؤس میں اس شخص کے بچے آج دن تک نہیں گئے، اس کے بھانجے نہیں گئے، اس کی بہنیں نہیں گئے، اس کے رشتہ دار نہیں گئے. اور اس کی تصویر ایک بھی آپ نے اتنے بڑے الیکشن جیتنے کے بعد کھابے والی
مٹھائی کھانے والی, ہار پڑے ہوئے اور ایسے ایسے والی تصویریں آپ نے نہیں دیکھی. وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے کہ جو قوم کے پیسے, مقروض قوم ہے, مقہور قوم ہے, مجبور قوم ہے, آئی ایم ایف سے ہم نہیں نکل پا رہے. گیلانی صاحب آئی ایم ایف سے نکالنے کے لیے یہ بندہ پوری دیانتداری سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست کے تصور کے مطابق چلایا جائے. آپ کیونکہ ایڈوائزر رہے ہیں گیلانی صاحب کے, آپ اس کے راؤنڈ اباؤٹ جواب دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر میں تب یہ ہوتا تھا, اب یہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ جو کھاتا نہیں ہے لیکن کماتا بھی نہیں ہے, اس سے اچھا وہ بچہ نہیں ہے جو کھاتا بھی ہے, کماتا بھی ہے اور لوگوں پہ لگاتا بھی ہے. سمپل. یہی تو ہم میں نقص ہے کہ اسی کہندے ہیں کہ وہ کھاندا تے ہے, لاندا تے ہے. ان کو چھوڑیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کماتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, عوام پہ لگاتے تھے. میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ لگاتے تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں سڑکیں بنتی تھی, ریسکیو 112 بنتا تھا. سر مجھے 4 پروجیکٹ گنا دینا. اس طرح سے آپ اگر سچی بات کریں اور سچی بات سنیں اور سچی بات سمجھیں کہ جس انداز سے اداروں کو چلانے کے لیے عمران خان کوشش کر رہے ہیں, اس سے پہلے یہ کوشش نہیں ہوئی. اداروں میں تو سر بہت سارے ادارے آتے ہیں, کچھ لوگ کی بات کرو سر, کچھ لوگ کہتے ہیں ادارے عمران خان کو چلا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ادارہ کوئی عمران خان کو نہیں چلا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے نا, ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا سیاستدان پاکستان میں بہتر آدمی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے آئین کے حوالے سے اور اب دیکھیں آپ اس چیز کو بھی ڈیفینڈ کریں. جی جی. لیکن ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے تھے وہ, اور وہ ایک جس طرح سے شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے اسی نرسری سے آئے تھے. جی جی. اس لیے ان کی اتنی لمبی جدوجہد نہیں تھی, اسی وجہ سے پیپلز پارٹی میں بہت مسائل پیدا ہو گئے تھے. اس بندے کی 23 سال کی جدوجہد ہے, جسے شاید کل تک میں بھی نہیں مانتا تھا, آپ بھی نہیں مانتے. سر میں تو آج میں آج بھی نہیں مانتا. میں آج 2003 تک خان صاحب کمنٹری کرتے رہے, 2003 تک, 92 تک انہوں نے ورلڈ کپ کھیلا, 2013 11 12 یہاں سے سٹرگل پراپرلی سٹارٹ ہوتی ہے. سٹرگل سے مراد سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ افریقہ کے جو تھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, نیلسن منڈیلا. پاکستان میں کوئی اس طرح کا سٹرگل ہے, سٹرگل کرنے والا بندہ ہے؟ چلیں میں مودی کی مثال اس لیے نہیں دیکھا ہے وہ لاشوں پہ پاؤں رکھ کے آیا, میں براک اوباما کی تو مثال دے سکتا ہوں نا. یہاں پہ براک اوباما افریقہ کے جنگلوں سے کینیا میں پیدا ہوتے ہیں, افریقہ میں پڑھتے ہیں, پاکستان کا بھی کچھ حصہ انہوں نے پڑھا, یہاں سے وہ جاتے ہیں. یہ ایسی سٹرگل تھی نا سر, انہوں نے پھر ملک کو ڈیلیور کر کے بھی بتایا کہ یہ میں نے ڈیلیورنس کی ہے. 2.5 سالوں میں ڈیلیورنس نام کی نظر نہیں آ رہی. سٹرگل سر, سٹرگل ایک شخص کو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان بناتی ہے, اگر اس کی 10-12 سال وہ بولتا ہے, وہ ہی از اے اسٹار, ہی از اے ٹرو کرکٹر, ہی از اے ٹرو کرکٹر. کرکٹ میں نو ڈاؤٹ وہ کپتان اچھے تھے, وہ سب کچھ اچھے تھے. آپ نہیں مانتے کہ آپ کو پارٹی میں ہونے کے باوجود, بابر مان صاحب بھی بولتے ہیں تو یہی لہجہ ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, تھوڑا سا فواد چودھری ٹائپ 2-4 لوگ اور پیدا ہو جائیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا اگر اگلے 2.5 سالوں میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہو پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے بڑی لمبی بات کی ہے, اس کا جواب بھی کافی لمبا بنتا ہے. مختصراً یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک تبدیلی کے لیے جو ایک کلچر دیا ہے, جی جی, کلچر یہی ہوتا ہے. میرے ایک دوست ایک تقریب تھی, اس میں گئے, ایک وکیل صاحب ہیں مصطفیٰ کندوال صاحب, کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے اس تقریب میں شریک ہم نے ہونا ہے. چیف جسٹس صاحب کی جب علف برداری تھی, تھا کہ وہاں جائیں گے اور بڑا کچھ کھابے ہوں گے. کہتے ہیں کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا تھا, اور یار میری اتنا برا حال ہو گیا کہ 1 چائے کا کپ اور 2 بسکٹ. سر دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے, اسلام یہ سر نہیں, کلچر یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی کی مثال دیں نا آپ یہاں پہ, کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ راگیر آ گیا مانگنے والا, گھر میں 2 روٹیاں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو ہے وہ دیا بند کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اور اپنی روٹی اسے دے رہے ہیں. آپ کے گھر ایک مہمان آ رہا ہے جو بھوکا بھی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں آ رہا ہے, خان صاحب کہتے ہیں جی میری تنخواہ کم ہے. میرے کچھ آبجیکشن ہے نا سر, سنیں رین صاحب میرا آخری سن لینا, کہ میری تنخواہ کم ہے, میری تنخواہ کم ہے, میری تنخواہ بڑھائی جائے 9 لاکھ کی جائے, اور وہاں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو 9 ارب کے میرے اثاثے ہیں, یہ جب میں اللہ ان کو لمبی زندگی دے, جب دنیا سے چلا جاؤں, سب نے چلے جانا ہے, تو یہ شوکت خانم کے نام ہو جائیں. حضور والا, یہ ابھی بھی پیسہ اپنے آپ پہ لگ سکتا ہے, یہ ابھی بھی پیسہ غریب عوام پہ لگ سکتا ہے, تو اب کیوں نہیں اپنی تنخواہ. شوکت خانم میں آپ نے نام لیا, میرے خود عزیز, میرے خود جاننے والے جن لوگوں کے مسائل تھے, جن کے بچوں کو یا ان کی فیملی ممبرز کو کینسر جیسی موذی مرض ہوئی, اور جن لوگوں نے شوکت خانم نے جا کے مفت علاج کروایا, ایک طرف لاکھوں کروڑوں روپے دینے والا پیشنٹ ہوتا ہے اسی کمرے میں, اور ساتھ دوسرے بیڈ پہ جو مفت والا ہوتا ہے, سیم ڈاکٹر
सेम मेडिसिन, सेम केयर, उसमें कोई उसमें तफावत नहीं होती मेरे भाई। जिन लोगों ने वहां से कोई फायदा हासिल किया उनसे किसी वक्त पूछ लीजिएगा। मैं ये समझता हूं अगर वो कामयाब प्रोजेक्ट ना होता तो इस वक्त पेशावर के बाद कराची और फिर इंशाल्लाह इनका प्रोग्राम है कि वतन में मैक्सिमम हॉस्पिटल बना दिए जाए कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। दूसरी तरफ आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने वाले लोग हैं वो कहते हैं असी निकी जी सर्जरी करानी है लेकिन पाकिस्तान ही ऐसा अस्पताल नहीं जितने असी करवा सके, बाहर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी नीर साहब, थैंक यू सो मच अमान साहब, थैंक यू सो मच। रज़ी विकार, देखा आपने कोशिश थी कि आपकी तरफ कुछ मस्बत पहुंचा सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एक मरतबा फिर अल्लाह हाफिज़।